वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया, बल्कि कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की और हमने कहा कि जी पीडीएम के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पीटीआई से, और आखिरी मरहला था कल। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई चलें नतीजा अखज़ हो सकेगा। नतीजा अखज़ हुआ नहीं हुआ, आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इंतखाबात कब होंगे और पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला क्या होने जा रहा है, इस हवाले से ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, थैंक यू। जी डॉक्टर हामिद, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। वैसे हर पाकिस्तानी जो है इस वक्त पूरी तरह से खैरियत से नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। जी और गैर यकीनी जो है वो ज्यादा इंसान को परेशान करती है, इससे कोई इनकार नहीं। नुसरत देखिए, जब ये डायलॉग की बात आती है तो दोनों तरफ, दोनों पीडीएम और तहरीक इंसाफ, दोनों के बड़े हाई स्टेक्स हैं। जी दोनों के ये डू एंड डाई का मामला है। जी यानी कुछ मामलात ऐसे हैं जहां पर मैंने एक प्रोग्राम में और भी कहा कि किसी भी सूरत कंप्रोमाइज ना करने का अहद है या फैसला है, और इसीलिए अगर लचक नहीं दिखाई जाती तो वो डायलॉग कभी भी कामयाब नहीं होते। ये पूरी दुनिया का एक माना हुआ असूल है। और यहाँ पर डायलॉग के अंदर जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि क्या अगस्त के बाद इंतखाबात होने हैं या अगस्त से पहले। जी देखें, 14 मई इस पे नामुमकिन थे। अब बात क्यों आ रही है कि जी बहुत सारी रिटायरमेंट्स की बात आ रही है, बहुत सारी तब्दीलियों की बात आ रही है, और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसको उस तरह की गारंटीज नहीं मिल सकती कि अगर अगस्त से आगे चले जाते हैं सितंबर या अक्टूबर में, तो वो जो तब्दीलियां आ जाएंगी अदालत उज़्मा में और दूसरी जगहों पर, उसके बाद तहरीक इंसाफ ये समझती है कि फिर कोई ना कोई और, वो हम पंजाबी में कहते हैं कि उनके साथ हाथ ना हो जाए। हम्म और दूसरी जानिब है वो ये है कि हुकूमत के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है जी, कि अगर हमने इस वक्त ये तासुर दे दिया कि हम तहरीक इंसाफ के दबाव में आकर हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और बजट जो है वो भी जल्दी में पेश किया, तो उसका हमें ऑलरेडी जो हमारा पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है वो बहुत नीचे है और बिल्कुल उसका सही मजीद नुकसान। सही। लेकिन डॉक्टर हामिद, जो इस वक्त सिचुएशन है वो डेडलॉक वाली है और काफ़ी अरसे से यही है। ये डायलॉग भी एक स्टेज ड्रामा था मेरे ख्याल में, क्योंकि सब अपने अपने पॉइंट से ही स्टिक कर रहे थे और किसी ने भी अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं किया। जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो डायलॉग नहीं है, जब डायलॉग नहीं है तो आवाम का टाइम और मीडिया का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बात यह है कि इस डेडलॉक से निकलने की कोई सिचुएशन आपने एनालाइज की है कि जी इस वजह से ये डेडलॉक खत्म हो सकता है, या इस वजह से, या इस तरीके से? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि चेंजेस होने वाले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो, दीगर और लोग हों, या दूसरे पिलर्स ऑफ स्टेट हों, तो अगर सब अपने मफाद के मुताबिक उस टाइम को गेन करेंगे और टाइम पे जाके अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे, तो फिर ट्रांसपेरेंसी का तो मतलब उसकी तो मौत हो गई। ट्रांसपेरेंसी तो कहीं है ही नहीं। तो इस डेडलॉक को खत्म कौन करेगा? मैं चाहती हूँ ए होना चाहिए, आप चाहते हैं बी होना चाहिए, और हम दोनों ही नहीं हट रहे हैं, तो फिर जो हमारी आवाम है सी, वो कहाँ जाएगी? नुसरत देखिए, बात ये है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि असल में तो आवाम कहाँ जाएगी। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगेन इसको आप बदकिस्मती कह लें या इसको आप कुछ भी नाम दे लें, लेकिन मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कोई ऐसी डायरेक्शन आए जिसके तहत दोनों तरफ जो इतराफ हैं वो उसका हुक्म मानने पर मजबूर हों। देखिए, क्यों हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत नहीं कर पा रही और सुप्रीम कोर्ट ही करेगी? उसकी वजह ये है कि आइन के अंदर तो प्रोविजन थी ही नहीं। मतलब मेरे जैसा नालायक आदमी भी जानता है ये बात कि 90 डेज के अंदर कितनी सख्त बाइंडिंग है। जी उसके बाद ये कि क्या निगरान हुकूमतें जो हैं उनका क़याम कितना कानूनी रह गया है या रह जाएगा, इस सब के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट बेहतर वजाहत दे देगा या कोई फैसला सादर करेगा, तो वो खुद ब खुद एक मुज़ाकरात तो नहीं, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन या एक ऐसी सूरत ज़रूर निकल आएगी जिस पर सबको अमल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बात ये है कि जब दोनों, जैसे आपने भी कहा कि अपना एक्सट्रीम स्टांस लेकर खड़े हैं, दोनों टस से मस नहीं होना चाह रहे, दोनों ने अना का या उसका हम्म मसला बना लिया है, तो इस सूरत हाल के अंदर तो सिर्फ अदालत उज़्मा से ही उम्मीद रह जाती है। और ये बदकिस्मती है कि इस सारे डायलॉग को कामयाब करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, और वो थी मुल्क की आवाम का सोचना।
پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی حالت کے حل کی طرف جانا. ہمیں پتا ہے کہ IMF کیوں پاکستان کے ساتھ معاہدے کو ختمی شکل نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ حکومت جو ہے یہ خود کمزور پیروں پر کھڑی ہے. صحیح. اس حکومت سے کیے وعدوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا ایسے تو ڈاکٹر نہیں، میں بار حامد، بار کہہ رہا. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ حلقوں سے یہ آواز سنائی گئی، اور بلکہ کافی عرصے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی حالات اس قدر کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں یا ہوتے چلے جائیں گے کہ بعد میں اگر آپ نہیں بھی چاہتے تو اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئے گی، یا ڈکٹیٹرشپ، اندر نیم ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ آپ کو ایسے لگتا ہے، یا ایک عام آدمی کو بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ جو ڈیڈ لاک ہے اور یہ جو سارا ڈرامہ اس وقت رچا ہوا ہے، اگر اس کی کوئی اخیر ہوئی نہیں تو پھر تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں آنا پڑے گا. آپ اس حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ حارث نصرت، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہوا ہی ایسے ہے. خود سیاستدانوں نے معاملات کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ جس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر خود دستک دے دی. اور اگر میں آپ کو پاکستان کی ماضی کے حوالے سے آج کی صورتحال کو کمپیئر کروں تو میں برملا یہ اعتراف کروں گا کہ بدقسمتی سے آج سے زیادہ آئیڈیل موقع نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس انٹروین کرنے کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جس طرح اپوزیشن اور حکومت دست و گریباں ہیں، حکومت کا خود جس طرح حالات پر گرفت بہت کمزور ہے، حکومت کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، حکومت کے پاس عام کے پاس جانے کی وجہ نہیں ہے. اس ساری صورتحال کے اندر تو یہ معاملہ بڑا آئیڈیل لگتا ہے. لیکن وہاں پر ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آج جب پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے وہ سب کچھ بڑی بری طرح ڈیمیج ہو جائے گا اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی اور سیٹ اپ لانے کی کوشش کی گئی. اور اس بات کو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے، اس بات کو مقتدر حلقے سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح موجودہ جمہوریت میں سے ہی راستہ نکالے. اور اگر یہ راستہ نہیں نکلا تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہوں گے. ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے، 1977 کی بات کر لیں، 58 کی بات کر لیں، 71 کی بات کر لیں، سیاستدانوں نے بھی بہت غلطیاں کی. ہم ایک دوسرے پر الزامات تو لگاتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست نہیں کر پاتے. ہم نے 90 کی سیاست کچھ نہیں سیکھا، ہم نے 90 کی سیاست سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اور بلکہ ڈاکٹر حامد شام 7 بجے سے 11 بجے تک جتنے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یہ 90 کی دہائی اور یہ ڈکٹیٹرشپ کا دور اور یہ والا دور اور وہ دور یہی سب گنوایا جا رہا ہوتا ہے. آگے دیکھنے کا تو کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، کسی کے پاس نہ اکانومی کو بہتر کرنے کا کوئی ایسا حل ہے. جو آتا ہے، جو پہلے نعرہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری ہماری جی کابینہ سیٹ ہے، پورے ہمارے لوگ سیٹ ہیں، ہمارے پاس تو فارمولا ہے، ہم پاکستان کو مشکل سے نکال دیں گے. جیسے ہی ان کو کرسی ملتی ہے نہ وہ لوگ نظر آتے ہیں، وہ چھو منتر ہو جاتے ہیں، نہ وہ پالیسی نظر آتی ہے، نہ وہ کچھ اور نظر آتا ہے. عوام یا قوم تو جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ کتنے فیصد لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے آنے والے ہیں، کروڑوں لوگ. بالکل ایسی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کا سوچنا جو ہے وہ آج نہیں ہمیشہ سے سیاستدانوں کی ذمہ داری تھا. لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ رہی کہ عوام کے سوچنے کو اپنے خاندانوں کا سوچنا سمجھ لیا گیا، عوام کے سوچنے کا اپنے دوستوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو نوازنے کو سمجھ لیا گیا. عوام ان کو سمجھ لیا گیا جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جن کا حکومت پہ آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور جب حکومت ختم ہوئی تو کسی کے کروڑوں کے اثاثے، کسی کے اربوں کے اثاثے. یہ آج کی بات نہیں، یہ پچھلے 30-35 سال سے چلتا آ رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر نصرت صورتحال کو آپ غور سے دیکھیں تو ایون سیاستدان جو ہیں ان کا اتنا بڑا یہ فیلئر ہے کہ اتفاق رائے پیدا نہ کر پانا جمہوریت کے جمہوری عمل کے لیے. الیکشن سے بڑا ڈیموکریٹک پروسیس کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا بنیادی حق دیتی ہے. اس بنیادی حق کے استعمال کے لیے سیاستدانوں نے صرف بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا تھا، لائحہ عمل بنانا تھا، اور وہ نہیں بنا پائے کیونکہ ایک کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو ایک کو اپنی جو ہے وہ بہت بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ کسی اور ڈیٹ پر وہ کمپرومائز کرے. مگر بات یہ ہے ڈاکٹر حامد کہ جن کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس پہ ایک یہ احتجاج اٹھایا جاتا ہے نا، تو وہ اپنی شکست، وہ تو جب آئے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ پاکستان کو جی پتہ نہیں کیا معاملات ہو جائیں گے تو ابھی تبدیلی ضروری ہے.
تو وہ تو آئی یہ نعرہ لگا کے تھے، یا تو عمران خان صاحب کو اپنا ٹینیور پورا کر لینے دیتے، جو لوگوں کو ان سے تحفظات تھے وہ تحفظات رہتے، اور پھر جو جیسا ہے اس کی بنیاد پہ آگے ووٹنگ ہو جاتی۔ جب آنے والے نے کہا یہ کہ جی ہماری تو عوام پتہ نہیں کس مشکل میں پڑ گئی ہے اور ہم اس کو آ کے اس سے نکال کر ہی رہیں گے، تو پھر ان کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے کہنے کو اور کرنے کو۔ دیکھیں ہوا یہ ہے، دو چیزیں ہیں، عمران خان صاحب کو وقت سے پہلے نکال کر سب سے بڑی لائف لائن یا نئی زندگی عمران خان کو جی ہی ملی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ جو ایک اردو میں محاورہ ہے کہ کبڑے کو لات ماری تو کبڑا ہاں سیدھا ہو گیا، کب یہ نکل گیا اس عمران کا۔ خان کے جی بالکل جو ہے نا درست بیٹھتا ہے۔ اور دوسری جانب حکومت نے جس آسانی سے سمجھا اور جس مس کیلکولیشن سے اور جن آسرے اور سہاروں کے اوپر تیزی سے اقتدار پر قبضہ کیا، ان میں سے ان کی نااہلی اور بہت ساری اور وجوہات کی بنا پر ان کو کچھ بھی وہ نتائج نہ مل سکے جس کا وہ دعویٰ کر کے آئے تھے۔ دیکھیں نہ تو ان کو آئی ایم ایف اس طرح قابو آئی جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا میرا تو 30 سال سے تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا، میں تو چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر لوں گا۔ ہاں جی دوسری جانب کہا کہ سارے جو ہیں چائنا اور یہ دوسرے دوست ممالک ہیں یہ شاید اربوں ڈالر کے انبار لگا دیں گے۔ تیسری جانب کہا گیا جی کہ شاید پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پتہ نہیں کسی سپیڈ ٹریک پہ بیٹھ جائے گی اور ایک دم سے ہم لوگوں کو اتنا ریلیف دے دیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو جناب ایک ووٹ بھی نہیں دیں گے، عمران خان کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ ہوا سب کچھ اس کے برعکس۔ دیکھیں آج آٹا کہاں چلا گیا، پیٹرول کہاں چلا گیا، عوام کی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ کہاں چلی گئی، بالکل۔ صحت امن و امان کہاں چلا گیا۔ اگر یہ سب کچھ آپ دیکھیں تو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اگر یہ حکومت میں یہ سمجھتا ہوں عقل مند ہوتی تو یہ بڑا وقت سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیتے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حکومت کے اندر خود مسلم لیگ نون میں بہت بڑا اختلاف رہا۔ نواز شریف صاحب تو بڑے عرصے سے اس بات کے حامی تھے کہ جی آپ یہ جو گلے میں توق ڈالا ہے اس کو اتاریں، انتخابات کرائیں، اور عمران خان کی پچھلی کارکردگی کی بنا پر عوام سے اب کارکردگی کا ماضی کا کمپیریزن لیں۔ یہ جو سال ڈیڑھ سال آپ گزار کر اپنی جو اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل کو کم کر رہے ہیں، پولیٹیکل کیپٹل کو کم کر رہے ہیں، اس کو ختم کریں اور عوام میں جائیں۔ لیکن اب آپ جہاں پر کھڑی ہے آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہے۔ ڈاکٹر حامد مجھے مختصراً بتائیے گا کہ آپ کو ان تمام لوگوں کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں عمران خان کیا دوبارہ اقتدار میں آ سکیں گے؟ مختصراً آپ نے بتانا ہے۔ عمران خان دیکھیں اگر میں اس کے ماضی کا قسمت کا حال دیکھوں اور حقیقت پسندی سے کام لوں کہ عوام نکارہ خدا ہی خلق خدا ہی نکار، تو اگر اس کو میں دیکھوں تو پھر عمران کا آنا بنتا ہے کہ اگر عوام عمران کے ساتھ ہے تو عمران کا آنا بنتا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسکول آف تھاٹ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بلاول زرداری صاحب کو ایز پرائم منسٹر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ اور ان کی جو اوور آل اس وقت کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، اور ان کے پیچھے جو ایک پولیٹیکل اسکول ہے، یونیورسٹی ہے زرداری صاحب کی شکل میں، وہ ان کو تیار کر رہا ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل نصرت، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اگر سیکنڈ پی ڈی ایم کے اندر اگر میں کسی کو دیکھوں تو اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ بلاول زرداری ہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی انکار نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پوری دنیا میں ایک امیج بلڈنگ کر لی ہے بطور وزیر خارجہ۔ انہوں نے وہی کیا جو جس انداز سے بھٹو صاحب نے خود کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا تھا، دنیا کی طاقتوں کے ساتھ گرومنگ بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ خود پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ساری نئی طاقت آئی ہے، نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ سو اگر میں عمران خان کے بعد دیکھوں تو مسلم لیگ نواز سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بلاول زرداری ہی جو ہیں وہ اگلے وزیر، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر تو خود بڑے اندرونی انتشار ہیں، لیکن جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی بار یہ بھی کہا جاتا رہا کہ وزیر اعظم صاحب کی پوزیشن پہ کوئی تبدیلی آ کے شاید مریم نواز صاحبہ سنبھال لیں باغ دوڑ اور اس کے بعد کوئی تبدیلی آ جائے، ایسی کچھ قیاس آرائیاں ہیں یا حقیقت ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہے، میں بڑے بابسوخ ذرائع سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ واضح طور پر فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگلے انتخابات میں اگر ان کو نہ لڑنے دیا گیا بطور پارٹی ہیڈ یا وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے، تو پھر مریم نواز ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی۔
یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے فیلئر کو بطور وزیر اعظم ایک ہی طریقہ ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کا کہ نواز شریف یا نواز شریف کی بیٹی یعنی ٹھیک مریم ہے، نواز نواز کی کینڈیڈیٹ ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد آپ کی تشریف آوری کا تھرو اسکائپ، اینڈ آپ نے تمام تر انفارمیشن اور انالیسس جو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی، بہت بہت شکریہ. لیکن بس بریک پر جانے سے پہلے ایک بات کہ اتنا سب ڈیمیج ہو چکا ہے وچ آئی کوڈ سی یو کوڈ سی، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ وٹنس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنی امیج کو لے کر، اپنے بیان بازیوں کو لے کر، اپنے وعدوں کو لے کر کتنا کچھ ڈیمیج کر چکے ہیں، کتنی چیزیں ان کی عوام کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ڈگر پر قائم ہیں اور ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کسی چیز سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو کیا اسی طرح کے لیک آف ایمپتھی رکھنے والے لوگ ہمارے لیڈر ہونے چاہیے، جو احساس نہ کر سکیں، جن کو یہ فیل نہ ہو سکے، جن کو جو جھوٹ ایسا سفید جھوٹ بولیں، صاف جھوٹ بولیں؟ کیا ان سب کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا، اور اگر آپ کی کال لگ گئی تو مجھے ضرور بتائیے گا. ویسے ایک بریک کے بعد ہمارا ٹاپک چینج ہوگا اور ایک بڑی انسپریشنل سٹوری، ایک انسپریشنل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اسٹے ود اس.